वईदकुम वमसहू बिरुऊसिकुम, और तुम अपने चेहरे का मसाह करो। मसाह करो तो गीले हाथ से पोंछना, सर को गीले हाथ से पोंछना। चाहे तो पानी एक और मर्तबे लेके हाथ में गीले हाथ को पोंछो। उसकी कैफियत भी आई कि अल्लाह के रसूल बदा बिमुक़द्दमि रअसिही, सर से शुरू करते, फिर गर्दन तक ले जाते, फिर उसको वापस लाते, फिर ये उंगली कान के अंदर दाखिल करते, अंगूठा कान के पीछे। कान भी चेहरा का हिस्सा है, उसे अलग पानी लेने की ज़रूरत नहीं। चेहरे के सर के वास्ते चाहे तो अलग पानी लें, लेकिन हाथ गीला है, हाथ धोना गीला, उससे भी कर सकते मसा, लेकिन पानी भी ले सकते, नया पानी। ये फरमाया अल्लाह ताला वमसहू बिरुऊसिकुम। देखो, धोने के लिए 3 बात बोला, पोंछने के लिए 1 बात बोला अल्लाह ताला। अगर सर भी हमेशा धो बोलता अल्लाह 5 नमाज में, क्या होता जी? तकलीफ़ होती ना। बाल नहीं है कोई तकलीफ़ नहीं, जिनके बाल हैं धोते तो क्या होता, कितनी तकलीफ़ होती। अल्लाह ताला हर चीज़ में आसानी रखा है, सवाब भी रखा है, आसानी भी रखा है। इसीलिए रमज़ान में भी, रोज़े में भी बोला ना अल्लाह ना, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र, अल्लाह ताला तुमको आसान बातें बताता है, वला युरीदु बिकुमुल उस्र, तंगी की बातें, परेशानी की बातें नहीं बताता है। 3 चीज़ें हुई ना। चौथी चीज़, दोनों पाँव धोना। दोनों पाँव धोना, 2 हड्डी हैं, 2 हड्डी है ना, उसके ऊपर तक धोना। जैसे कोहनी के ऊपर तक धोना, वैसे ही दोनों हड्डी होते ना, उसको टखना बोलते ना, वो उसके ऊपर तक धोना। ये ऐसे करना चाहिए। इतना वज़ू करने के लिए अल्लाह ताला ने हमसे कहा है, नमाज बग़ैर वज़ू के कबूल नहीं होती। अगर कोई आदमी वज़ू किया है, साक्स पहना है, तो वो साक्स के ऊपर मसा कर सकता। वो कैसे करता है? वज़ू किया पूरा मुकम्मल, उसके बाद साक्स पहना नियत करके 24 घंटे तक मैं इसके ऊपर मसा करूँगा। हम लोगों के लिए कोई बात नहीं, ठंडे मुल्क में रहते ना, पाँव धोना बड़ा मुश्किल जी। ठंडे मुल्क में रहने वाले ठंडे पानी से पाँव धोते, जल्दी पेशाब लगता। ऐसा होता ना, जिनको रात में ज़्यादा पेशाब होता सर्दी की वजह से, हम तो बोलते साक्स पहन लो, नहीं तो पैर में क्या भी बांध लो, पेशाब नहीं होता रात में। 3 बार होता है, 1 ही बार होगा। अल्लाह ताला देखो क्या क्या रखा है। तो पाँव धोने के लिए अल्लाह ने कहा, और अल्लाह के रसूल ने फरमाया साक्स अगर पहने, अरब के अंदर एक चमड़े का बूट होता था, उसको बोलते थे खुफ, खुफ बोलते थे। चमड़े का बूट होता था, जैसे मिलिट्री बूट होता है ना, वैसे ऊपर तक रहता था, टखने के नीचे नहीं रहता, टखने को ऊपर तक रहता था मिलिट्री बूट, वैसा पहनते थे अरब में। फट भी जाता था वो, कुछ भी था, लेकिन उसको बोलते थे खुफ। तो खुफ पर भी अल्लाह के रसूल मसा किए हैं। सफ़र है तो 3 दिन 3 रात, और बस्ती में है तो 1 दिन 1 रात अल्लाह के रसूल ने इजाज़त दी है। तो ये वज़ू का पूरा तरीक़ा हुआ। उसी तरह लोगों ने ये भी लिखा है कि साहब चढ़ाएंगे पानी सीधे हाथ से और छिनकेंगे बाएं हाथ से। बाएं हाथ से कितना सब ख्याल करके लिखे हैं उलमा, क्या क्या लिखे हैं, बहुत सारी बातें लिखे हैं। इसलिए इन सारी बातों का ख्याल करना चाहिए। अब वज़ू किसके किसके लिए ज़रूरी है? बहुत सारी चीज़ों के लिए वज़ू ज़रूरी है। पहली बात तो है कि नमाज कोई भी हो उसके लिए वज़ू ज़रूरी है। तवाफ़ के लिए भी वज़ू ज़रूरी है। जो लोग हज को जाते हैं, तवाफ़ के लिए भी वज़ू ज़रूरी है। सफ़ा मरवा की सई के लिए वज़ू ज़रूरी नहीं। यहाँ तक कि कोई औरत सफ़ा मरवा में तवाफ़ कर ली, सफ़ा को आई तो ब्लीडिंग शुरू हो गई, कर लेगी तवाफ़? वो हरम में नहीं, हरम से बाहर है, वो 7 चक्कर हैज़ की हालत में करेगी, कोई बात नहीं, उसको जायज़ है वो करना। तो तवाफ़ के लिए वज़ू ज़रूरी है, मर्द के लिए भी औरत के लिए भी। उसके अलावा कोई आदमी कुरान पढ़ना चाहता हाथ में लेके, तो कुछ उलमा ने लिखा है कि वैसी सूरत में भी
وضو کر کے ہاتھ میں قرآن لے کے پڑھنا. جو یاد ہے اس کے لیے کیا بھی ضروری نہیں، وضو رہے تو بھی نہیں بھی جو بھی یاد ہے پڑھتے آپ رہ سکتے ہیں. اس طرح 2-3 باتوں کے لیے لکھے ہیں. ہمیشہ وضو سے رہنا. اللہ کے رسول نے فرمایا لا یحافظ علیہ الا مؤمن. مسلمان ہمیشہ وضو سے رہتا. حضرت بلال ہمیشہ وضو سے رہتے تھے. سوتے وقت بھی اللہ کے رسول نے فرمایا جو آدمی کے یہ سب مستحب ضروری نہیں، سونے سے پہلے کوئی آدمی وضو کیا تو رات بھر فرشتے اس کے واسطے دعا کرتے ہیں. وضو کر کے سویا، اللہم اغفر لعبدی کا لأنہ بات طاہرا، اللہ تیرے بندے کی بخشش فرما دے. وضو کر کے سویا نا اللہ، تو فرشتے دعا دیتے رہتے ہیں. ایسے حدیث میں آیا. ضروری نہیں ہے، کرنا چاہیں تو آپ کریں گے تو ثواب ملے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا جو آدمی کے وضو کر کے بستر پر آیا اور اس کو جھاڑا، اپنے لنگی سے کسی چیز سے کپڑے سے جھاڑا، کیا بھی رہے گا تو چلا جائے گا، ایسے کیڑا ہو مکوڑا ہو یا کچھ بھی ہو. پھر اس کا دعا پڑھا اللہم انی اسلمت الیک اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ منک لا ملجا ولا منجا منک الیک آمنت بکتاب الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت. یہ اتنی دعا ہے جی، کتنا بڑا ثواب ہے جی. وضو بھی ہے، یہ دعا بھی ہے. تو اس طرح وضو چند چیزوں کے لیے مستحب ہے. کوئی آدمی بیوی سے صحبت کیا، سونا چاہتا ہے، بعد میں اٹھ کے نہانا چاہتا ہے، کم سے کم اپنے پرائیویٹ پارٹ کو دھو لے، وضو کر کے سوئے، پھر صبح میں اٹھ کے نہائے، کوئی بات نہیں، فرشتے اس کے ساتھ رہتے ہیں. اتنی باتیں ہیں. اب بعض مرتے پانی نہیں رہتا ہے، کیا کرنا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی کہا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاتَّطَہَّرُوا. فرماتا اللہ تعالیٰ اور اگر تم ناپاک ہو تو پاکی حاصل کر لو. ناپاکی، چھوٹی ناپاکی، وضو نہیں ہے تو چھوٹی ناپاکی بولتے ہیں. نہانا ضروری ہے تو اس کو بولتے بڑی ناپاکی، بڑی ناپاکی بولتے ہیں. نہانے کا طریقہ بھی اللہ کے رسول بتائے جی. نہانے کے لیے پہلے دل میں نیت کرنا، یہ جنابت ناپاکی کا غسل کرتا ہوں، دل میں ارادہ آنا. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہاتھ سے، لیفٹ ہینڈ سے اپنے پرائیویٹ پارٹ کو دھو، اچھی طرح پوری گندگی اس کو نکال دو. پھر اس کے بعد ہاتھ کو اچھی طرح دھو، پھر اس کے بعد وضو کرو جیسے نماز کے لیے وضو کرتے. پھر اس کے بعد 3 چلو پانی اچھی طرح سر میں ڈالو، پورے بدن میں پانی بہا لو. یہ بتا اللہ کے رسول سنت کے مطابق. کوئی آدمی پانی پورا ڈال لیا، وضو نہیں کیا، ہو جاتا اس کو غسل. اگرچہ کہ علماء نے کہا کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالا تو ہو جاتا، باقی وضو وغیرہ نہیں کیا. دونوں میں کیا فرق ہے؟ سنت کے مطابق وضو کرے تو نہائے نہ اتنا بڑا ثواب آپ کو ملے گا، وہ ثواب ملے گا. مگر ایسے وضو کرے تو نہا لیے، ثواب نہیں ملے گا، غسل ہو جائے گا. ہر کام سنت کے مطابق کرنے کی کوشش ہم کو کرنا چاہیے. تو اس طرح جب نہا لیے تو پھر وہی دعا پڑھنا جو کہ وضو کے بعد پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. اتنی حدیث آئی بخاری مسلم وغیرہ میں. البتہ دوسری حدیث میں اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ دعا بھی پڑھ لیں گے، گناہ معاف ہو جاتے جی. وضو کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے. اللہ نے کہا اگر تم ناپاک ہو تو پھر تم کو نہا لینا چاہیے. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، پانی ہے لیکن پانی استعمال کرے تو بیماری بڑھ جائے گی، بخار آ جائے گا. اولا سفر میں ہے، پانی نہیں مل رہا ہے. او جاء احد منکم من الغائط، یا کوئی آدمی لیٹرین سے آیا تو اس کا تو وضو سب ٹوٹ گیا نا. او لامستم النساء، یا بیوی سے صحبت کرے ہیں، فلم تجدوا ماء، پانی نہیں ملا. بیمار ہیں تو پانی ہے لیکن استعمال کرنے سے بیماری بڑھ جائے گی. سفر میں پانی نہیں ملتا ہے، اور اسی طرح سفر میں
کبھی کبھی پانی نہیں ملا تو لیٹرین کو تو جانا ضروری رہتا ہے. اور اگر آدمی بیوی سے صحبت کیا ہے فلم تجدوا ماء، پانی نہیں ملا، فتیمموا صعیدا طیبا، تم کو چاہیے صاف مٹی جس میں پودا اگتا ہو ویسے مٹی کا ارادہ کرو، اور فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، اس سے اپنے چہرے کو بھی پوچھ لو اور اپنے ہاتھ کو بھی پوچھ لو. اس کو بولتے ہیں تیمم. تیمم اس کا طریقہ بھی بتایا گیا. اللہ کے رسول نے کہا زمین میں ایسے نیت بھی کرے نا، نیت کرے ہے نا، بسم اللہ بول کے ایسے کرے. اس کے بعد اس سے پوچھ لیے، چہرے کو پوچھ لیے اور دعا پڑھ لیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہ دعا پوری پڑھ لیے. تیمم کا طریقہ یہ، اور زیادہ صحیح حدیث یہی ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سب مارے، ہاتھ پڑے، چہرہ دھوئے، چہرہ پوچھے، پھر اس کا تو اور ایک مرتبہ ہاتھ مارے، یہ مل لیے 2 مرتبے. لیکن حدیث میں جو ہے صحیح حدیث میں یہ 1 مرتبے کا ذکر ہے، وہ زیادہ صحیح حدیث ہے. لیکن کوئی دونوں طریقے پر عمل کرتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے. مٹی بولا اللہ، یہ مٹی کا مطلب ہوتا ہے دھول، جس کو بولتے ہیں نا ہم لوگ، وہ دھول. اب سمندر کے پاس تو بالو ہے، اس میں دھول نہیں رہتی، دھول نہیں رہتی. دھول کہاں رہتی ہے؟ دھول زمین میں رہتی ہے. اسی طرح کوئی چیز بہت دن سے رکھے ہیں تو اس میں دھول جمتے جائے، مارے اس سے بھی تیمم کر لے سکتے. اور زمین کی مٹی زمین میں ہی مارنا ضروری نہیں، رکھ لیے مسجد میں کسی جگہ مٹی، اس میں جا کے تیمم کر سکتے ہیں. اور مٹی کہاں سے لانا؟ جنت سے لانے کی ضرورت نہیں. یہ جو روڈ کی مٹی ہے نا وہی، ارے کوئی پیشاب کرا ہوگا، کچھ بھی ہوگا، گندا ہے، دھوپ پڑی نا سب صاف ہو گیا، اس کے لیے الگ سے جا کے مٹی لانے کی ضرورت نہیں. بنگلور کو جانا، بمبئی کو جانا، وہاں سے مٹی لانا تیمم کے نہیں جی. تمہارے پاس جو مٹی ہے وہی مٹی، اللہ نے اس میں اتنی تاثیر رکھی ہے نا، جو بھی مٹی کے اندر جاتی وہ مٹی ہو جاتی. جو بھی کان کے اندر نمک کے اندر جاتا وہ نمک ہو جاتا، ویسے مٹی کے اندر جو بھی جاتے مٹی ہو جاتے. ہم بھی مر کے مٹی میں جائیں گے نا، مٹی ہو جائیں گے. مٹی سب کھا لیتی ہم کو، اتنی طاقت ہے، اتنی تاثیر ہے مٹی کے اندر. فامسحوا بوجوہکم. اسی طرح دیوار پر دھول ہے تو ٹھیک ہے، لیکن چکنی دیوار ہے اس میں تو دھول نہیں ہے نا، اس کو نہیں. اسی طرح میں ایک جگہ گیا، ایک عورت کے پاس، بوڑھی عورت تھی، وضو کرنے کے لیے سہنک منگائی ہے نا، مٹی کی ہوتی، اتنا پکاتے نا مٹی، سہنک بولتے اس کو، وہ منگا کے اس میں ایسا ماری. میں نے کہا کیا کرتی آپ؟ تیمم کرتی. میں نے کہا نہیں، تیمم اس سے ہوتا نہیں، اس میں کہاں ہے دھول؟ نہیں مٹی کی نہ یہ. ارے مٹی کے بولے تو ہو جاتا ہے کیا؟ نہیں، آدم علیہ السلام کو اللہ مٹی سے پیدا کرنا تب ایسا اس کو پکایا تھا، تمہارے تیمم کا واسطے نہیں. اگر اس میں دھول ہے ہاں ٹھیک ہے، اس پر مار لو. تو دھول ہونا ضروری ہے. اب چونا ہے، چونا بھی دھول ہے نا، نہیں جی اس سے تیمم نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس میں کیا تھا، بیج ڈال کر پانی ڈالو، اگتا کیا؟ نہیں. طیب کا مطلب لوگوں نے سعید کا مطلب لکھا ہے جو اڑتی ہے دھول کی طرح، اور اس سے کوئی پودا پیدا ہوتا ہے اس مٹی سے. اس لیے چونے سے یا کوئی بھی دوسری کیمیکل وغیرہ ہے نا، اس سے تیمم نہیں ہوتا. وضو صرف پانی سے ہوتا، شربت سے نہیں ہوتا، دال کے پانی سے نہیں ہوتا، جوس سے نہیں ہوتا. اسی طرح تیمم بھی صرف مٹی سے ہوتا ہے، دوسری چیزوں سے، کیمیکل وغیرہ سے نہیں ہوتا ہے. اتنی سب باتیں حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے. تو دیکھو تیمم یا وضو کا کتنے سب مسائل ہیں، حدیث کے اندر بہت سارے مسائل بیان کیے گئے ہیں. تو اللہ کے رسول نے تیمم بھی بتایا ہم کو، حضرت عثمان بھی بتائے. صحابہ اکرام 2 کام کر کے بتاتے تھے اپنے شاگردوں کو. ایک تو وضو کیسے کرنا یہ ہوا، دوسرا نماز کیسے پڑھنا، یہ بھی بہت ضروری ہے جی. کتنے دن سے نماز پڑھتے، ہماری نماز غلط رہتی، ہماری نماز غلط رہی، پیٹھ ایسی رہتی. حالانکہ پیٹھ برابر رہنا
ہاتھ ایسے رہتا، حالانکہ ہاتھ برابر رہنا. سجدہ کرتے تو دونوں پیر زمین کو لگنا، انگلیوں کے ساتھ انگلیوں کو موڑنا تاکہ قبلے کی طرف ہو جائیں. کتنی غلطیاں ہیں جی. رکوع وغیرہ ٹھیک نہیں کرتے. نماز کی بھی ٹریننگ ہونی چاہیے، کیسے نماز پڑھنا چاہیے. میں 1 سے 2 مرتبہ اس مسجد میں شاید بتایا ہوں وضو کا طریقہ اور نماز کا طریقہ، اور 1 مد پانی میں وضو کر کے بتایا. اس میں بھی 100 ملی پانی بچ گیا، 100 ملی پانی بچ گیا، اس لیے کہ پانی کافی ہے. 1 مجھ سے کم میں اللہ کے رسول وضو کرتے تھے، 2.5 لیٹر میں اللہ کے رسول نہاتے تھے. پانی میں اسراف نہیں کرنا. تو نماز کی شرط میں سے یہ ہے ٹائم کا ہونا. اللہ بولانا نماز ٹائم کا ہونا فرض نماز کے لیے. اسی لیے پورے مسجدوں میں نماز کا ٹائم لکھا جاتا ہے. یہ گھڑی رکھتا ہوں وہ ٹائم نہیں، چارٹ رہتا ہے جیسے ہماری مسجد میں بھی ہے نا. صبح کا ٹائم، ظہر کا ٹائم، عصر کا ٹائم، مغرب کا ٹائم، عشاء کا ٹائم. وہ ٹائم ہونا. ٹائم سے پہلے نماز پڑھے تو ہوتی نہیں، سفر میں ہو جاتی. سفر کو جانا ہے کبھی کبھی ظہر بھی عصر بھی ملا کے ظہر کے وقت پڑھ لیے وہ جائز ہے، باقی دوسرے دنوں میں جائز نہیں. اذان بھی کب دینا؟ ٹائم ہوئے بعد دینا. اگر 2-3 منٹ پہلے دے دیے تو کوئی بات نہیں، آدھا گھنٹہ پہلے دے دیے تو اور ایک بار ریپیٹ کرنا اذان. اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی ایسا ہوا کہ صحابی اذان دے دیے ذرا بیفور ٹائم، تو اللہ کے رسول نے کہا رے اب اور ایک بار اذان دو جی، اور بولا الا ان العبد ناما، بھائی میں سو گیا تھا، نیند لگ گئی تھی، اس واسطے بے ٹائم اذان دے دیا. ایسا بولے اللہ کے رسول. تو لہٰذا اذان میں بھی اس کا خیال کیا جاتا ہے. وقت ہو تو تب اذان دیتے، پھر نماز. عورتوں کے لیے ٹائم ہو گیا تو نماز پڑھ سکتے، اذان کے انتظار کی ضرورت نہیں. اس لیے عورتوں کے گھر میں وہ چارٹ رکھنا. یہ چارٹ کتنے سال کا ہے؟ قیامت تک کا ہے جی. اگر 30 پر 4 30 پر 5 روپے کو لے لیے جیسا ہمارے یہاں ملتا ہے وہ دارالتربیہ میں، قیامت تک کے لیے آتا. مدراس کا الگ ہے، دوسری بستیوں کا الگ ہے، ہر بستی کا الگ الگ ہے. اب تو لوگ جو ہے وہ پریئر ٹائم رکھ لیتے فون میں، وہ ٹائم ہوتے ہی اذان شروع ہو جاتی ہے اس میں. لیکن پڑھتے ہم لوگ ذرا دیر سے پڑھتے. سمجھو 12:20 کو ظہر کا اذان کا ٹائم ہو جاتا، سمجھو 1:15 بجے اذان دیتے، 1 بجے 1:05 کو نماز پڑھتا. ایسا کرتے ہماری سہولت کے لیے، لوگوں کی سہولت کے لیے. لیکن عرب کے اندر ویسا نہیں. 12:01 کے تو برابر 12:01 پر پوری جگہ اذان ہوگی. دبئی ہو، قطر ہو، فلاں ہو، جو ٹائم ہے برابر اسی وقت. وہاں یہ سب نہیں 10 منٹ کے بعد اذان، 15 منٹ کے بعد اذان، ویسا نہیں ہے. وہ اچھا بھی ہے، ٹائم ہوتے ہی کرتے. اور یہ طریقہ کیرلا میں ہے، شافیوں کے پاس بھی ویسی ہے. وہ لوگ بھی ایسے ہی 1-1 منٹ کا حساب کرتے، جو ہی ٹائم ہوا اذان دیتے، نماز پڑھتے. تو یہ اچھا طریقہ ہے. اللہ کے رسول ہمیشہ پہلے وقت میں نماز پڑھتے تھے، وہ حدیث میں آیا ہے. تو ٹائم کا ہونا، وضو کا ہونا، جگہ کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، اور قبلہ رخ ہونا، اتنی چیزیں ہو تو ہماری نماز صحیح ہوتی فرض. البتہ مجبوری ہے تو ایسی صورت میں ٹرین وغیرہ ہے، ہوائی جہاز ہے، قبلہ نہیں تو بھی نماز ہو جاتی ہے. لیکن باقی چیزیں ٹائم کا ہونا، سفر کی حالت میں بولا ملا کر پڑھ سکتے نا، جگہ کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، یہ تو ضروری ہے. تو لہٰذا اتنی سب چیزوں کا خیال کرنا چاہیے. ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ صاحب ایک آدمی نے کہا یہ دیکھو وہابی لوگ ہیں نا، وہ مکے والے امام صاحب ہیں نا پکے وہابی جی، نماز شروع کرنے سے پہلے سبو ایسا بولتے نا، درست کر لو، سب درست کر لو، سبو صفوفکم کو بولتے نہیں. کیا بولتے دیکھو نا، سعود ایسا بولتے جی وہابی لوگ. اس لیے ہماری بستی میں سب بولنے کی ضرورت نہیں، اردو میں بولے تو کافی ہے.
ہماری بستی میں بھی اگر بولیں گے تو بھی وہ بھی بولیں گے. وہ چار مینار مسجد میں امام صاحب سعود سعود کر کو نماز شروع کرتے ہوئے بولیں گے. اس واسطے اردو میں بولے تو کافی ہے. صفیں درست کر لیجئے، قریب قریب کھڑے ہو جائیے، مل کر کھڑے ہو جائیے. اس لیے کوئی نماز کا صیغہ نہیں ہے نا، اردو میں بولے تو کافی ہے. تو ایسا ایک آدمی بولے سعود سعود بول کر نماز شروع کرتے بھی وہاں مکے میں کر بولے. تو لہٰذا یہ سب چیزیں ہیں نماز کے تعلق سے، وضو کے تعلق سے اتنی باتیں ہیں. اور نماز کے تعلق سے تو پورا بڑا چاپٹر ہے. اللہ کے رسول نماز پڑھ کر بتائے، کہا اللہ کے رسول نے ایک ممبر لاؤ جی. ممبر لائے، کہا دیکھو جی میں نماز پڑھتا ہوں، سب دیکھ لو. صحابہ سب بیٹھ کر دیکھے. اللہ کے رسول نماز پورا کرے، رکوع بھی کرے، سجدے کو ممبر سے اتر کے نیچے آ کر سجدہ کر کے پھر اوپر ممبر کر گئے. اللہ کے رسول ایسا سکھائے نماز، تاکہ ہم اللہ کے رسول جیسے سکھائے ویسے نماز پڑھ سکیں. یہ چند باتیں تھیں جو وضو کے تعلق سے سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو بتائی ہیں. لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ان باتوں پر عمل کریں. میں نے کہا تھا صرف یہ نہیں سمجھنا 21 23 25 27 29 عبادت ہے، باقی سب سوتے رہنا ہے. نہیں جی، رمضان تیزی سے جا رہا ہے، اس لیے ہر رات کو غنیمت سمجھو. دن میں کچھ سو لیے، کچھ بھی کر لیے، زیادہ سے زیادہ رات میں جاگ کر اللہ سے دعا کرنے کی کوشش کرو. اللہ سے مانگنے کی رات ہے، اللہ کو راضی کرنے کی رات ہے، اللہ کو سامنے اپنی ضرورتیں پیش کرنے کی ضرورت ہے. اور اپنی حفاظت کے لیے اور سب مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، ان کے مسجدوں کی، ان کے گھروں کی حفاظت کے لیے، سب کے لیے دعا کرنا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے جیسے ایک بلڈنگ میں اینٹ ہے نا، ویسے مسلمان بھی سب ملے ہوئے ہیں جی. کوئی آدمی فرض کرو شمال میں کسی کو تکلیف ہوتی ہے، جنوب کے مسلمانوں کو احساس ہوتا ہے. سارے مسلمان بھائی جہاں بھی ہیں، وہ عرب میں ہو کہ کہیں اور ہوں، ہم ان کو بھی اپنا بھائی سمجھتے ہیں، اسلامی بھائی. ورنہ دنیا میں سب آدم کے اولاد ہیں، سب بھائی ہیں، لیکن اسلامی بھائی ان کے لیے دعا کرنا چاہیے، ان کی حفاظت کے لیے دعا کرنا چاہیے. تمہاری دعا سے ان کی حفاظت ہوگی اور تم کو بھی ثواب ہوگا، اور اللہ تعالی ہماری بھی حفاظت کرے گا. لہٰذا ان راتوں کو معمولی نہ سمجھیں، بہت کم راتیں رہ گئی ہیں. زیادہ عبادت کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کیجیے. اللہ سے دعا کہ اللہ تعالی ہم سب کے نماز روزوں کو، تلاوتوں کو، صدقات و خیرات کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہر کام سنت کے مطابق کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. باقی دنوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو شب قدر نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.